کہ وہ آئیں اور وہ آج کی تلاوت کریں۔ سب کھڑے رہیں گے۔ اس میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے زندہ کلام میں آج کی تلاوت ہے 2 سموئیل اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت میں یوں مرحوم ہے: اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا، اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کی اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے۔ اور ان تینوں بہادروں نے فلسطینیوں کے لشکر میں جا کر بیت لحم کے کنویں سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا اور اسے داؤد کے پاس لائے، لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے، بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈیل دیا اور کہنے لگا، اے خداوند، مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں۔ کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور اس لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے۔ ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے۔ خدا کا زندہ کلام کے پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ سسٹر ماریہ دعا میں رہنمائی کریں گی اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں گے۔ ہاللیلویا۔ وفادار خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں خدا ہم تیری حضوری کے لیے، خدا تیرے چرنوں کے لیے، خدا تیرے قدموں کے لیے، خدا جس میں آ کر ہم راحت پاتے ہیں، خدا تیری حضوری ہم پہ ٹھہرتی ہے، خدا پھر تو بولتا ہے خداوند، اور تیری آواز خداوند زندہ کلام خداوند ہمیں راحت دیتا، ہمیں تقویت دیتا ہے خداوند۔ بہت سی جانیں خداوند جو نا امید ہوتی خداوند تیرے کلام کو پڑھ کر خداوند امید سے بھر جاتی ہیں، تیرے کلام کو سن کر خداوند زندہ ہو جاتی ہیں، تو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے خداوند۔ بس نہ تو آپ قوت والا ہے، تو ہم میں بھی اپنی قوت ڈال دیتا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرا لکھا ہوا کلام خداوند جو ہمیں مسیح سے ملواتا ہے،
खुदावन बोला है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। एक बात गौर से सुनिए, मनादी इस जहान को बर्बादी से बचा लेती है और बर्बादी कभी भी खुदा के लोगों को मनादी से नहीं रोक सकती। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर शहबाज मौजूद है, मैं उनको दावत देता हूँ कि आए खुदा के कलाम को शेयर करें। खुदा के खादिम के लिए जोरदार आज सुबह एक बार फिर आपकी सलामती चाहते हैं। हालेलुया। जो पैगाम खुदा ने मेरे दिल में डाला है उसका उन्वान है खिदमत के रस्से को थाम। जी बोलिए मेरे पीछे, खिदमत के रस्से को फिर से दोहराइए। आमीन। हमने किताब मुकद्दस में से पढ़ा दूसरा शमूएल 23वें बाब की 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। दाऊद गढ़ी में था, गढ़ी बख्श में नहीं। गढ़ी बख्श पता है गाँव में पाकिस्तान का, लेकिन ये गढ़ी में था और फिलिस्तियों के पहरे की चौकी जो थी वो बैतलहम में थी। और इसकी बड़ी तरसते हुए इसने कहा कि काश मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पीने को देता जो फाटक के पास है। कोई मुझे बैतलहम के इस कुएं का पानी पीने को देता जो फाटक के पास है। तो 3 बहादुरों ने जो फिलिस्तियों के लश्कर में से जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया और दाऊद के पास लाए। लेकिन इसने ना चाहा कि वो उसे पिए, बल्कि खुदा के हुजूर उंडेल दिया, कहने लगा खुदावन मुझे इससे हरगिज़ ना हो कि मैं ऐसा करूं कि क्या मैं इन लोगों का खून पीऊं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली। इसीलिए इसने ना चाहा कि इसे पिए। इन तीनों बहादुरों ने ऐसे ऐसे काम किए। दाऊद की पुकार थी कि वो पानी के लिए पुकारा। उसने कहा कि काश खुदावन मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पीने को देता। तो ये खास कुआं था और ये कुआं जो था ये दुश्मनों के अकब में था, दुश्मनों के दरमियान में था और फिलिस्तियों के कब्जे में था। और जैसे दाऊद ने अपनी अंदरूनी ख्वाहिश का इजहार किया, नजदीक खड़े बहादुरों ने उसको सुन लिया। आज आप कितने हैं जिन्होंने यीशु की कोई ख्वाहिश सुनी है? सारी जिंदगी की यादें सुनी, पुत्रा भी सुनी, अपने दिल भी सुनी। आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का प्यारा हूँ और यीशु ने मेरे लिए ये कुछ किया है। लेकिन क्या जो हमारा आसमानी दाऊद है कभी उसकी भी ख्वाहिश आपने सुनी है? और आप कितने बहादुर हैं कि आप उस ख्वाहिश को पूरा कर सकें? तो हुआ ये कि इस ख्वाहिश के लिए उसने हुक्म नहीं दिया था, लेकिन कैसी बहादुरों की बात है कि उसने सुना कि ये मेरे जो है मालिक की, ये दाऊद की ख्वाहिश है कि वो पानी पीना चाहता है। वो बगैर पूछे और बगैर मुझे पूरी करने के लिए चले। आज आप में से कितने हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, कब आप अपने पाँव पर खड़े होंगे और खुद खुदावंद की बादशाही के लिए उसकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे जो आपने सुनी हो किताब मुकद्दस से, कलाम मुकद्दस से। वो खतरात से आगाह थे वो नौजवान और वो गए और वहाँ पर उन्होंने पानी लेकर आए और वो पानी के लिए गए वहाँ पर। और हुआ ये कि कोई हिचकिचाहट उन्होंने महसूस नहीं की और गए और वहाँ पर पानी के लिए चले गए। आज मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या ऐसी सेम पुकार आपने कभी यीशु की सुनी थी? और बड़ी इम्पोर्टेंट प्लेस पर थी और वो प्लेस अगर बाइबल में से हटा दी जाए तो बाइबल का मकसद ख़त्म हो जाता है। और वो थी सलीब पर उसकी पुकार थी। उसने कहा मैं प्यासा हूँ, बिल्कुल दाऊद की तरह। दाऊद प्यासा था और ख्वाहिश ये थी कि बैतलहम का पानी पिए। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 19:28 में कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालांकि ये तो जिस्मानी प्यास थी, लेकिन इस जबरदस्त प्यास ने दुनिया के मर्द-ओ-ज़न की निजात की ख्वाहिश जाहिर की है। यीशु चाहता था कि हर शख्स जो है वो निजात पाए,
اور یہ پیاس زمین پر سلیب پر لے گئی اس کو، اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ مخلوقات کو خداوند جو ہے وہ نجات دے گی، اس کی خواہش تھی، اور اس نے پکارا کہ میں پیاسا ہوں۔ کتنے لوگوں نے یہ بات سنی کہ یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، گونجتی آواز میں اس نے کہا، اور آج آپ نے کتنے لوگوں نے یہ آواز سلیب پر سنی ہے، اور کتنے لوگ اس آواز کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ایک طرف داؤد ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے، اس کے بہادر بغیر کہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور پانی لا کر اسے دے دیتے ہیں۔ ایک مسیح ہے کہ سلیب کی چوٹی پر، بلندی پر، اونچے پر کھڑے ہو کر یہ پکارتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ تو آج کتنوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی اس بہترین خواہش کے لیے کچھ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے بہت کچھ دنیا میں کیا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یسوع کی خواہش کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ روحوں کا پیاسا ہے، وہ جو ہمارا آسمانی خداوند ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ روحیں نجات پائیں۔ آپ کے وسیلہ سے کس نے نجات پائی ہے؟ کس کے لیے کس کو آپ یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں؟ کس کے لیے آپ نے محنت کی ہے؟ کس کے لیے آپ نے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالا ہے؟ کس کے لیے آپ نے جو ہے کوشش کی ہے کہ وہ اسے وہاں پر لے جائے اور خداوند کے پاس لے کر آئے؟ داؤد نے صرف ایک پیالے کی خواہش کی، صرف ایک پیالے پانی کی، اور ہوا یہ کہ اس کے جوانوں نے خطرہ مول لیا، اور خدا کے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج کتنے ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے؟ کہنے نہیں I have no time, I am so busy, I am educated, I am man, I am woman, I am married۔ تو لوگوں کے یہ باتیں ہم مسیح کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج لوگوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کیا ہے، حالانکہ دنیا نے سارے کام کر رہے ہیں، خرے چرچ آکڑا کرونا نے پڑھنا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ تو وہ یہ کیا ہے؟ خواہش نہیں ہے اصل میں، کسی کی خواہش کسی نے مڑ کے پوچھا بھی نہیں کہ کیا میں خدا کی، ارے وہ آپ نہیں آتے، لیکن کتاب مقدس میں دیکھیے کہ اس نے پکارا کہ میں پیاسا ہوں۔ بیت الحم کے کنواں جو تھا یہ دشمنوں کی فوج میں گرا ہوا تھا، لیکن داؤد کے 3 بہادروں نے کیا کیا کہ تلواریں اور پانی کا برتن لیا کہ گئے چلے، اور کیا کیا کہ کام کے لیے روانہ ہو گئے، اور کنواں جو تھا بہت گہرا تھا، وہاں پر اس نے خطرے کو لیا، لڑ کر پہنچے، اور کیسے وہاں پر گئے، اور یہ ایک بشارت کی زبردست گہری تصویر ہے، یہ انجیل کے کام کی ایک زبردست تصویر ہے۔ آپ میں بتاؤں، بزدل کبھی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے، نہ بزدلوں کے وسیلہ سے کوئی نجات پائے گا۔ بزدلوں کا یہ کام نہیں، یہ تو کسی بہادر کا کام ہے جو سلیب کی پکار سنے اور وہ چاہے کسی کو نجات کے لیے مسیح کی پاس لے کر آئے، تاکہ مسیح اس کی نجات سے اپنی پیاس بجھا سکے اور جہنم کی آگ سے آپ کے وسیلہ سے کوئی نکل سکے۔ یہ بہادر تھے اور یہ گئے۔ میں نے کہا ہے خدمت کے رسے کو تھام۔ یہ خدمت کا رسہ جو ہے یہ ایک طرف نہیں ہوتا، مجھے اور آپ کو اس رسے کو تھامنا ہے، اور یہ ٹیم ورک ہے، یہ بشارت کا کام ہے۔ ارے یہ ہمارے آسمانی داؤد کا کام ہے، ہمارا آسمانی داؤد روحوں کا پیاسا ہے۔ کون کہے گا کہ میرے وسیلہ سے کوئی میں نے اپنے خداوند کی پیاس بجھائی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے۔ آئیں، بیت الحم کے کنویں کو فلسطینیوں کے قبضے میں تھا، بیش قیمت جانے شیطان کے آج قبضے میں ہیں۔ کون چھڑائے گا اسے؟ کون لے کر آئے گا؟ کون جائے گا اس جگہ پر؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دشمن کے صفوں کو توڑنا ہوگا، اور پھر یہ کہ نوک جھونک، اور پھر وہ باہر گئے، اور تینوں آدمیوں کو تحریک اور تقویت کون سی چیز دے رہی تھی؟ ایک کوئی گل انہیں تحریک دے رہی تھی، ایک ہی بات انہیں تقویت دے رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے کانوں نے اپنے مالک کی اڑتی ہوئی خواہش پہنچی تھی، وہ خواہش ان کو متحرک کر رہی تھی، تحریک دے رہی تھی، تقویت دے رہی تھی، خطروں میں جانے کے لیے موٹیویٹ کر رہی تھی۔ وہ دلیر ہو رہے تھے اور وہ چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، ایک پیالے کی خاطر ہم بہادر مر جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن کاش ہم اپنے مالک کی خواہش
اس کی پیاس کے لیے رسی کو تھامے، خدمت کی رسی کو. اور ہوا کیا ہے؟ کینچ نکلے گیا پانی. اب سنیے 3 سپاہی تھے اور وہاں پر ایک بڑا خطرہ تھا. تو یہ 3 سپاہی سب سے پہلے صفوں کو توڑ کر گئے ہیں. انہوں نے محنت کی، انہوں نے جنگ کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ پانی کیسے لائے ہوئے؟ رسے سے. ایک تھلے یہ گہرے میں تھا اور یہ اس رسے سے ایک کو اتارا ہوگا کہ ایک نے پھڑیا ہے گا رسا اور ایک کھڑا ہوا ہوگا. اور یہاں پر میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نے رسے کو تھاما ہے، ایک رسے ایک کو کونے دینے کیسے کونے دینے. اور اسی طور سے خیال کیجئے کہ انہوں نے اس طور سے نکالا ہوگا. اور ایک جو ہے وہ ہتھیار لے کر کھڑا ہوگا کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی مار نہ دے. اب اس سے آپ کیا سکتے ہیں؟ یہ ٹیم ورک ہے. بشارت کا کام، انجیل کا کام، خدمت کا کام میرے اور آپ کی مدد سے ہے. ایک رسے کے اس سرے پر جس نے پکڑا ہے، ایک رسے کے دوسرے سرے پر جو اندر گیا ہے، اور ایک جو ہے ان دونوں کی محافظت کے لیے کھڑا ہے. اگر آپ نے اور میں نے بشارت کا کام کرنا ہے تو بھائی بھائی اٹھے، بہن بہن اٹھے، میاں بیوی اٹھے، اور چرچ کلیسیا کے ایماندار اٹھے. آپ کون ہیں اور آپ خدمت کے رسے کو تھامے ہوئے ہیں یا اس سے فارغ ہیں؟ آئیں میں اور آپ آج یہ بات کو سیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے رضامندی سے رسے کو تھاما. ایک بارے کے اندر میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسے ہی انہوں نے پانی نکالا ہوگا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے مالک کی اچھا جب پانی کاٹ لیا پیالے سے، تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ اس پیالے کو لے کر چلتے ہوں گے. ایک آدمی نے پکڑا ہوگا تو دائیں بائیں ہوں گے کہ کوئی اس پانی کو گرا نہ دے اور یہ مالک تک پہنچا دیا جائے. یہ کیسا کام ہے؟ کتنی محنت ہے ایک پیالے پانی کے لیے، ایک روح کے لیے کتنی محنت ہے، ایک ٹیم ورک ہے. آپ نے کتنا سوچا ہے کہ آؤ خدا ان کی خدمت کرے، آؤ اس کے لیے خطروں کو مول لے، آؤ کوئی رسی کے اس سرے کوئی اس سرے کھڑا ہو. میں نے کہا کہ آؤ خدمت کے رسے کو تھامے. سادے ہے نہیں ہاتھ، ارے آؤ خدمت کے رسے کو تھامنے کے لیے ہم اس کے ساتھ اس کی مدد کریں، تاکہ مدد اس وقت تک رسی نہیں چھوڑ سکتے جب تک پانی نہ لایا جائے. کیسی گل ہے؟ ایک بندہ اندر اتریا ہے، دوسرے نے رسی پھڑی ہے، تو کیا سوچتے ہیں آپ؟ اس کے ہاتھوں پر زور آئے گا. کیا سوچتے ہیں؟ اس کے پاس کافی پینے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اگر پیتی کافی تو سوچو کی ہوئے گا؟ بولو کیا ہوگا؟ تو دوسرا تو تھلے ڈگ جائے گا. ارے خدمت کے کام کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، ایک بار کے اندر اور ایک ہتھیار لیے ہوئے. آؤ میں اور آپ خدمت کے رسے کو تھامے. رسی زندگی کی ڈوری ہے. کن کے پاس ہے یہ خدمت کی زندگی کی ڈوری؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس سے پہلے رسے کی خدمت پر بات کریں تو رسی یا رسا جو ہے یہ موٹی ڈور کو کہتے ہیں اور موٹے دھاگوں کو کہتے ہیں یا پھر بڑی ہوئی ڈوری کو کہتے ہیں. پرانے عہد نامے یا پرانے زمانے میں بھیڑ، بکری اور اونٹ کے بالوں کو بٹ کر ڈوری بناتے تھے. اچھا ڈوری کو بٹ کر وہ ڈوریوں کو بٹ کر رسا بنایا جاتا تھا. ایسے رسا بنتا ہے. اب رسے کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے خبل ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے اتحاد، یونائٹ. ارے خدمت یونٹی کا نام ہے. یہ رسا بھی دھاگوں سے ڈوری سے رسا بنا ہے اور یوں ہی ایک رسا اس سرے سے پکڑنا ہوگا، ایک رسا دوسرے سرے سے پکڑنا ہوگا، تب بادشاہ کی جو ہے وہ خدمت، اس کی پیاس جو ہے وہ بجھے گی. اور بعض مرتبہ کھان کی پٹیاں کاٹ کر آپس میں مروڑ کر یا بانٹ کر رسا بنایا جاتا تھا. اور انگور کی بیل یا شہتوت کی پتلی چھڑیوں یا درخت کی چھال سے بھی عارضی رسی جو ہے وہ بنائی جاتی تھی. جانوروں کی آنتوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ رسا بنائے. کیا آپ کے پاس ہے رسا؟ ہے اتحاد کا رسا ہے جو دھاگوں سے ڈوری سے رسا بنا ہو، وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. خدمت اتحاد کا نام ہے.
سرے پہ، تب خدمتیں پروان چڑھتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا، میرے دل کے اندر ہے کہ میں آج آپ کو ملاؤں کہ دیکھیں کاش جن کے ہاتھوں میں رسے ہوتے ہیں وہ خدمت پر مرد و زن یسوع کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ پانی لے کر آتے ہیں، وہ رسی تھامنے والے ہیں۔ اس کے بغیر یہ المیہ ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ کاش میں اور آپ رسی کے اس سرے یا اس سرے ہو تاکہ خدا ان کی خدمت کر سکے۔ میں لوگوں نے کیا وہ اتحاد میں نہیں ہے، وہ خدا کا کام نہیں کرنا چاہتے، وہ مسیح کی پیاس نہیں بجھانا چاہتے۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے ہی ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئیں اپنے تعاون کی رسی کو گرفت میں اگر آپ نہیں لائیں گے، اگر آپ اس رسے کو جو تعاون کی ہے، اتحاد کی ہے، اگر آپ اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں زندگیاں خطرے میں آپ ڈال رہے ہیں۔ اچھا مجھے جانتے دسو، علیشا نے کہا تھا جاؤ جتنے برتن ہیں بیوہ کو کہا جا کر لے کر آؤ، پھر اسی دیکھنا میں سارے پاک ہوگا۔ اب مجھے بتائیے برتن میں تیل کب رکا؟ کسی نے کہ روکیا ایسا؟ کوئی مجھے ایک بات بتائے، میرے دل کی بات۔ جب برتن ختم ہو گئے تب تیل رک گیا۔ اب مجھے بتائیے کنہوں نے تیل بند کیا؟ تیل تو جاری رہنا تھا، جنہیں پانڈے نے انہیں ہی تیل دے، لیکن تیل جاری رہنا تھا۔ کنہوں نے تیل بند کیا؟ انہوں نے جنہوں نے اس بیوہ کو پانڈے نہیں دیتے۔ کی کیا ہے؟ کہتے جاؤ جاؤ کام کرو، اگر انہوں اور تیل دیں تو اور تیل آنا سی، لیکن کچھ لوگوں نے برتن دینا بند کر دیا اور ہوا یہ کہ تیل بھی بند ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ تیل لانے والے جن کی مدد سے برتن ملے اور پھر تیل آیا، اور کئی نے کہتے نہیں نہ آوے نہیں میں نہیں برتن دینے، اور اصل میں یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے تیل رک گیا۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ رسے کو تھامنے والے ہیں، جن کی تعاون سے خطرے میں پڑے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو مبشر ہیں، یہ جو مشنری ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ جو ایماندار ہیں، انہوں نے بھی رسا کسی نہ کسی نے پڑھے ہیں۔ اس لیے یہ خطروں میں جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ کسی پاس سے ہو جائے، یہ جو رسے کے آخر میں ہوتے ہیں یہ خدمت گزار ہیں، اور جو خدمت کے رسے کے شروع میں ہوتے ہیں یہ خدمت گزار ہیں، اور یہ جڑے پیچھے ہوندے نے اے مددگار ہیں۔ لیکن یہ دونوں بہادر ہیں اور یہ دونوں خدمت کے لائق ہیں۔ کاش آپ دیکھیں کہ میں کس کنارے پر ہوں اور خدا کی بادشاہی کے لیے کون رستہ مہیا کرنے والا ہے، کون مرد و زن ہے۔ کوئی تو دعا اور شفا کے رسے کو پکڑے ہوئے ہے، ارے کئیوں کو تاج ملیں گے۔ یہ ان کی دعاؤں سے کئی ایماندار، کئی بادشاہ تھے، کئی انجیل کا کام، کئی جگہ پر خدا ان کی بادشاہی کا کام ہو رہا ہے۔ اے انہیں جنہوں نے شفاعت اور دعا کے رسے کو پکڑا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کرتے لیکن دعا کے ساتھ انہوں نے اس رسے کو پکڑا ہوا ہے تاکہ جو ہے تاکہ ایماندار جو ہے وہ گھروں میں جائیں، تاریخی میں جائیں، ماہی گیر بنے، وہ غیر قوموں میں جائیں، وہ جو ہے ان جگہوں پر جائیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کسی کی شفاعت جس نے رسے کو پکڑا ہے اس کے سبب سے وہ آگے تک جاتا ہے تاکہ انجیل کی بادشاہی کا کام کامیاب ہو، روحیں بچائی جائیں۔ میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں دیانتداری سے رات کے پہروں میں رسے کو تھامے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند اس شخص کی مدد کر، خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر، خدا اس کی مدد کر۔ اور کئی لوگ ہیں یہ خادم کے پیچھے اس رسے کو پکڑے ہیں جس سے روحیں بچائے۔ آج میں کہتا ہوں خدمت گزار، خدمت کے رسے کو جنہوں نے تھاما ہے میں آج ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں کلیسیا میں جو خدمت کے رسے کو تھامے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ خدا کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک ٹیم ورک ہم نے دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اتحاد میں خدا کام کرتا ہے، ایک بڑی فوج کی مانند وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیں ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں، کون خدمت کو پکڑ سکتا ہے، کون خدمت کو تھام سکتا ہے؟
کتنے لوگوں کو یاد ہے، کسی کو یاد ہے کہ یوسف کو بھی اس کے کھینچ کر نکالا گیا تھا؟ 37ویں باب کی آپ نکال کے 28ویں آئے اور دیکھیں یوسف کو اگر کسی نے نہ کھینچ کر نکالا ہوتا، اگر زندگی کے رستے کو وہاں پر نہ ڈالا ہوتا اور اگر اس کی مدد نہ کی گئی ہوتی اس کنویں سے نکالنے کے لیے، تو کبھی بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ آج اس کے بھائی، اور وہاں پر سوچیے کہ بنی اسرائیل کا کیا حال ہوتا۔ جی پڑھیے۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کھینچ کر گھڑے سے کیا کیا؟ ہے نا کوئی کٹڑ والا؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے وسیلہ سے یوسف جو ہے بچے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے وسیلہ سے کھینچا گیا ہے؟ اچھا، کئی نے سٹن والے نے اور کئی نے کٹن والے نے۔ آپ کسی سٹن والے ہو یا کٹن والے ہو؟ ارے یہ دونوں بہادر ہیں، ایک جو گھڑے سے نکالا گیا اور جس کے وسیلہ سے نکلے ہیں۔ اگر سوچے یوسف نہ نکالا جاتا تو پھر یعقوب کے 12 بیٹوں کا کیا حال ہوتا؟ بنی اسرائیل کا حال کیا ہوتا؟ کیا ان کا نام و نشانہ مٹ جاتا؟ کیا وہ غربت کے فاقوں میں نہ مر جاتے؟ لیکن کسی نے کسی وقت یوسف کو کی خدمت کے رسے کو تھام کر اسے باہر نکالا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف جو ہے وہ باہر نکل آیا اور خداوند نے اس کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ آج آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے خدمت کے رسے کو تھاما ہے اور وہ کسی کی خدمت میں پورے طور پر تعاون مددگار بنے ہیں، ان کو زندگی عنایت کی ہے اور پھر وہ آگے بڑھے ہیں؟ یہی بات میرے دل میں آتی ہے کہ جب ہم آسمانی طور کے سامنے جھکیں گے تو ایک بندے کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ پوری ٹیم کی ہوگی۔ ایک وہ جو رسے کے شروع میں تھا، کنویں کے اندر خطرے میں تھا، ایک وہ جو پکڑ کر کھڑا تھا کہ اس کو میں بچاؤں گا اور میں اس کے پیچھے ہوں، میری مدد اس کے پیچھے ہے، میرا تعاون اس کے پیچھے ہے اور میری سپورٹ اس کے پیچھے ہے۔ اور خداوند ان دونوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نے کام بہت اچھا کیا، بلکہ یہ کہے گا ان بہادروں کی کامیابی پر جو کنویں سے پانی لے کر آئے ہیں، جو گواہ بنے ہیں، جو بادشاہی کے ہیرو ہیں، جب بڑا اجر آئے گا تو یسوع کہے گا اپنی باہیں پھیلا کر شاباش وفادار نوکر، شاباش۔ متی 25:21 میں لکھا ہے، کوئی کہے گا کہ شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر، یہ ہے خدمت کا کام کرنا، یہ ہے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، رسے کو تھامے رکھنا، ایسے سرے یا اس سے کوئی کسی کی رسے تھامنے سے خدمتیں بچتی ہیں، بنتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں، کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اس کی صفائی کے رسے کو کسی نے پکڑا ہے۔ کوئی آپ کی خاطر جہاں پر آپ آ کر بیٹھتے ہیں، آپ شروع میں ہیں اور اس کے آخر میں کسی نے بہت محنت کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، اور پھر آپ وہاں پر آئے ہیں، تب خداوند کی خدمت کیا ہے؟ پروان چڑھی ہے۔ مجھے ایک بہادر خاتون کی بات یاد آتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کلیسیا میں چرچ کی صفائی کیا کرتی تھی اور وہ بڑی شاندار خدمت کر رہی تھی، اور وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں تھی، اور اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ ایک بڑا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے کے سامنے وہ کھڑی ہے اور ایک بڑی قطار ہے اور لوگوں نے پولے لیے ہوئے ہیں گندم کے، لیکن اس عورت کے پاس تھوڑے سے دانے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک نام پکارا جاتا ہے، اور وہ اسی بوڑھی کا نام ہے، اور وہ جو نام پکارتا ہے وہ خداوند تھا، اور اس نے اس کو پکارا اور کہا، اپنے ہاتھوں میں چند دانے لیے ہوئے وہ تھرتھراتی ہوئی جو ہے بڑی، اور خداوند نے اسے تسلی بخش الفاظ کہے، اور وہ یہ تھے، تھوڑے میں دیانتدار رہی ہے، میں تجھے بہت کام اختیار بناؤں گا۔ یہ خواب اس نے اپنے پاسبان کو بتایا، اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد وہ مر گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے شاید کنویں کے باہر رسی کو تھاما ہے، لیکن آپ کامیاب ہیں، کئی منظر پر نہیں ہیں لیکن پس منظر ہیں، وہ کامیاب ہیں، اور خداوند انہیں بہت کا کیا کرے گا؟ مختار بنائے گا۔ آئیں آرام نہ کریں، یسوع کے لیے پانی لائیں، آئیں یسوع کے لیے روحیں لائیں، آئیں یسوع
بلکہ آؤ اس کی خواہش کو قبول کریں، لوگ بشارت کے کام کو کریں، انجیل کے کام کو کریں، دیانتدار ہوں، آئے اس کا حصہ بنے، آئے رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ ایک گل سنو، میں ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے خدمت کی رسی کو تھاما، اور آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ حصے دار ہو سکتے ہیں، آپ یا رسی کے شروع میں ہو سکتے ہیں یا آخر میں ہو سکتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یشوع کی کتاب، اس کے 2 باب کی 15-16 آیت پڑھیں۔ یشوع جو ہے یسوع کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور 2 جاسوس جو ہے یہ مسیح کے خادموں کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ جائیں اور اس ملک کی جاسوسی کریں، لیکن اس میں ایک مددگار بہن تھی اور اس نے رسے کو تھاما تھا، اس کی وجہ سے یہ بچ کے انہیں زندگی ملی اور یہ خبر لے کر گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے یرو کو کیا کر لیا، فتح کر لیا۔ یہ ٹیم ورک تھا۔ آئیں دیکھیے، تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتارا۔ کس نے؟ اس عورت نے انہیں کھڑکی کے ذریعے سے رسے سے کیا کیا؟ کیسی گل ہے، عورت نے رسا پڑے اور ہے کیا بندے تھلے اتر رہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، آپ خدمت کے رسے کو تھام سکتے ہیں، آپ کے وسیلہ سے لوگ کامیاب ہوں گے، صرف تھامے رکھیے۔ اور یہ ایک ایسی عورت تھی یرو میں، اس نے اچھا میری گل سنو، جو خداوند کی خدمت کے رسے کو تھامے گا کہ خدمت جو ہے بلندیوں پر جائے، جو خداوند کی خدمت کے ساتھ بھلائی کرے گا، خدا اس کے ساتھ بھی بھلائی کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ راہب نے خدمت کے رسے کو تھاما، اس نے بھلائی کی ان جاسوسوں کے ساتھ، تو خدا نے بھی اس کے ساتھ بھلائی کی، اور دیکھیے کیا ہوا۔ جی پڑھیے، ہاں جی پڑھیے آپ کو۔ کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا، ہاں، اور وہ دیوار پر رہتی تھی، ہاں، اور اس نے ان سے کہا ہاں، کہ پہاڑ کو چل دو، نہ ہو کہ پیچھے کرنے والے تم کو مل جائیں۔ اور 3 دن کیسی مدد ہے، کیسی رہنمائی ہے۔ رسے کو پڑھنا سوکھا کام نہیں ہے، اور یہ بڑے خطرے کا کام تھا، اور وہ اپنی دیوار سے اسے انہیں اتار رہی تھی، یہ زندگی بچا رہی تھی ان جاسوسوں کی۔ آپ کے وسیلہ سے کیا خدمت بچی ہے؟ آپ کے وسیلہ سے کوئی پروان چڑھا ہے؟ آپ کے وسیلہ سے کیا آپ کے وسیلہ سے کسی کی رہنمائی ہوئی ہے؟ کیا کسی کی جان بچی ہے؟ اور نے اپنے کروڑی جانوں کی بچائی، اس نے اپنے شہر سے بھی اس کی جان بچائی، انہوں نے ان 3 لوگوں جو اس کے پیچھے تھے ان سے بھی جان بچائی، تب ہی یرو فتح مند ہوا ہے۔ ارے اس عورت نے کچھ نہیں کیا، لیکن رسے کو تھام کر رکھا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں یہ خطرے میں تھے، یہ آگے تھے، لیکن انہوں کی کسی نے جان بچائی ہے۔ ارے یہ مسیح، یہ یشوع کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ مرد و زن بادشاہی کا کام کر رہے ہیں۔ آؤ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ کیا میں اور آپ بھی خدمت کا کام کر رہے ہیں؟ کیا میرے وسیلہ سے بھی بادشاہی پروان چڑھ رہی ہے؟ کیا میرے ہاتھوں پر بھی رسوں کے نشان ہیں؟ کیا یسوع میری بھی خدمت کو یاد کرے گا؟ کیا مجھے بھی اجر کے لیے کہے گا شاباش وفادار نوکر، شاباش؟ سو آئیں میں اور آپ اس رسے کو تھامے، ارے اس رسے میں آگے بڑھے، اور یہ خطرے یہ صرف داؤد کی فوج میں رسے تھامنے والے نہیں تھے۔ دیکھیں جہاں پر یرو میں ایک بہن ہے جو رسے تھامے رہتی ہے، اور یہ خدمت کے رسے ہیں جس پر جاسوس بچے ہیں، جس پر یشوع کی رویا کامیاب ہوئی ہے، جس پر یرو فتح کیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی نے رسوں کو تھاما ہے۔ آج تاڑے وسیلے نہ کی ہویا، کیا آپ کے وسیلہ سے بیپتسمے ہوئے؟ کیا آپ کے وسیلہ سے کروسیڈ ہوئے؟ کیا آپ کے وسیلہ سے سیمینار ہوئے؟ کیا آپ کے وسیلہ سے کسی نے نجات پائی ہے؟ کیا آپ کے وسیلہ سے کوئی خادم بچا ہے؟ کیا کوئی یرو فتح کیا گیا ہے؟ آپ نے کتنے رسے تھامے ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ اسی تے رسے کٹن والے ہیں، اسی تے رسیاں نہ پھاڑ دینے والے ہیں لوگاں، تو اسی تے کدی وہ والا ضرور کہے موت کی رسیاں، اسی تے آپ موت کی رسیاں چپے رہے ہو۔ لیکن دیکھیے میں نے آپ سے کہا عورت کو آپ کمزور سمجھتے ہیں، اب یہ عورت ہر بہن کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے سبب سے، اور میں نے دیکھا ہے انجیل مقدس کو آپ پڑھ لیجئے، مرتھا اور مریم نے بھی یسوع کی خدمت کے رسے
रस्से को थामे रखा। आप देखिए लतीकिया की औरत ने भी रस्से को थामे रखा। अरे बेशुमार लोग हैं जिनके वसीला से मैं भाइयों आपसे कहता हूँ साढ़े तो भैन चंगियां हुण नाजुक ताना ने रस्सियां फड़िया ते बंदे लटक लटक के जा रहे हैं नाजुक हाथों से, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था इस यरू को बचाने का, यशुआ की ख्वाहिश पूरी करने का। अरे उन्होंने ये ऐसा किया था इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन क्या आप सोचते हैं जब खुदावंद, अच्छा मेरी गल सुनो, अब गौर से सुने, जब ये जासूस जान बच गई अपने यशुआ के पास आए तो इन्होंने नहीं कहा होगा कि भाई साढ़े नाल होया कि, उन्होंने कहा होगा हाँ हम जब वहां पर गए तो वहां पर एक बहन ने हमें रस्से के सबब से थामा, हमें छुपाया, हमें खिलाया, हमारी राहनुमाई की। क्या यशुआ नहीं चाहेगा कि उससे मिले? और फिर उन्होंने क्या कि तू डोरी रखी और फिर हम भी तुझे बचाएंगे और वो भी बच गई। भलाई हुई उसके खानदान के साथ। अब मैं आपसे कहूं अगर आप खुदा की बादशाही के साथ भलाई करेंगे, अगर आप खुदा की खिदमत की रस्सी को थामेंगे तो फिर मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं। अरे इसका अजर आसमान पर भी है, जमीन पर भी है। खुदा तेरे और तेरे खानदान के साथ भलाई करेगा। राहब के साथ भलाई हुई है, तेरे साथ भी भलाई होगी। अरे दाऊद के बहादुरों का नाम लिखा गया है और तेरा भी नाम लिखा जाएगा। चले को रस्सी देखो, आप मर्द हैं या औरत हैं, आइए देखिए कि खुदा कैसे रस्सियों को थामता है। एक और औरत को देखो, पहला सैमुएल 19वां बाब 12वीं आयत। रस्सियों थामने से गौर से सुने, एक तो टीम वर्क है खिदमत, दूसरा इसके पीछे इसके सिरे के शुरू में और आखिर में कुर्बानी है। एक लटक के थले गया वो भी खतरे थे, जिन्हें मजबूत फड़े आया वो भी खतरे थे, और लेकिन इनके रस्से पकड़ने से उनकी जिंदगियां बची और फिर इन्होंने यरू फतह किए। आप किसी को खिदमत में मदद करें दुआ के वसीला से, वो अपनी फिजिकल मदद से और या फिर आप अपनी माली मदद से किसी को जिंदगी दें, खंजीर को दें, तो फिर आपके लिए भी बात से बरकत ठहरेगा। जी। और मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया। अच्छा आपको बताऊं, शाऊल इसको मारना चाहता था, शाऊल बादशाह था, शाऊल के पास ताकत थी, लेकिन खिदमत से आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, जितने यहाँ पर है, खास तौर पर खिदमत जब मियाँ बीवी करते हैं तो उसमें बीवी का बहुत बड़ा रोल है। पादरी भी बीवी को की कहते हैं पंजाबी जी बुआ जी, ते पंजाबी च बुआ क्यों कहते हैं दरवाजे में। ते अगर बुआ ही बुआ ना खोले तो अंदर नहीं तुम बढ़ सकते। एक बुए का खुलना बड़ा जरूरी है। और मीकल ने दाऊद को बचाया, और जब फड़ गया पता कैसे बचाया? नाजुक जी ने एक बहुत बड़े चमचू को बचाया। ये दाऊद की खिदमत और फतुहात का हम बाद में जिक्र करेंगे। अरे पहले इसका देखो टीम पर, अरे इसने दाऊद को सपोर्ट किया है, दाऊद की रस्सियां पकड़ी हैं, दाऊद का वजन बर्दाश्त किया है, दाऊद को जिंदगी के रस्सों पर, खिदमत के रस्सों पर चढ़ाया है और इसे खिदमत के पार लगाया है। अगर कोई खादम की बीवी है, कोई खादम की बहन है, कोई खादम की माँ है, तो मैं आपसे कहूं आओ राहब की तरह अपने भाइयों को खिदमत में मदद करें, उनकी रस्सियों को थामे। और आओ अगर आप बीवी हो तो खिदमत में अच्छी बीवी बने, जिसने दाऊद को बचाया। देखो की था जी, बड़े सो वो चल दिया और भाग कर बच गया। हाय हाय बच गया। ये था मीकल की रस्सियों को थामने से। अच्छा सीन देखो, एक शुरू दे रस्से थे, एक कोने दे रस्से थे, है ना? शुरू में कौन है? दाऊद जो लटका हुआ है, और आखिर में कौन है? मीकल जिसने उसको पकड़े हुए संभाले हुए। दोनों बड़े कीमती हैं। और काम पता कितना कर रहे हैं? अरे मीकल खुदा के चुने को बचा रही थी, मीकल रूह से भरे को बचा रही थी। मीकल अरे दाऊद जो 4,500 सास बनी इस्राएल के लिए बनाने वाला था, खुदा की प्रस्तुति के लिए, उसको थामे हुए थी। अरे दाऊद मीकल एक नबी को बचा रही थी। अरे मीकल के हाथों में जो रस्सी थी, अरे ये उसको बचा रही थी जिसने हैकल के लिए सामान इकट्ठा करना था। अरे मीकल के हाथों में
جس نے ہاللویا ہیکل کے لیے سامان اکٹھا کیا، جس نے خداوند کی جنگیں لڑی، جس نے فتوحات حاصل کی، جس نے ہاللویا 4,500 ساز بنائے، جس نے خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کیا، ہاللویا آؤ تمہاری مدد سے، تمہارے رسی تھامنے سے ایک داؤد بچ جائے اور وہ دنیا کی تاریخ بن جائے۔ تے پیچھے تھوڑا جا دیکھیے، ایک کمزور سی نکل نظر آئی جس نے رسی کو کبھی تھام کر سے نکالا تھا، تے گولیوں نے کچھ کیتا۔ پڑھیے وہ کیا تھا، پڑھیے بھائی، ان کڑکیوں کی جان بچائی۔ اور میکل آؤ خدمت کرنے والوں کی جان بچائیں، آؤ خدمت کرنے والوں کو سپورٹ کریں، آؤ خدمت کرنے والوں کے پیچھے کھڑے ہو، آؤ خدمت کرنے والوں کے لیے جوکھم میں جان ڈالیں، آؤ بہادر بنیں، اپنے آسمانی یسوع کی، اپنے آسمانی داؤد کی، آئے اپنے یسوع کی پیاس بجھانے کے لیے کسی کوڑے تے لگیے، ایس پار یا اس پار تے ہوئیے، اسی دے نہ گاں تے نہ پچھان۔ پتہ نہیں اس کیڑے لوگ ہیں، نہ خدمت چکے آنے ہیں، نہ خدمت سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہے خدمتوں کو تباہ کرنے والے ہیں میں اور آپ۔ اور رسیوں کو تھام لیں اور اپنے بادشاہ کی پیاس بجھائیں۔ دیکھیں کیا کیا اس نے، بھائی جبری، اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا آئے ہیں، اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ اور جب ساؤل نے داؤد کے پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے۔ آئے ہیں، کیسا انتظام، کیسی تیاری، اور اس کے جانے کے بعد، بچانے کے بعد بھی ایک ورک ہو رہا ہے، ایک کام ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت تیاری ہے۔ کوئی پیچھے ہی کام کر لو، کوئی پسے پردہ ہی کر لو۔ ایک دن میرا ایمان ہے خدا داؤد کو ساتھ میکل کو بھی بلائے گا، خدا اس جاسوسوں کے ساتھ اس راہب کو بھی بلائے گا اور کہے گا شاباش وفادار نوکر، شاباش، اور تو رسی نہ پھاڑ دی، تو ہے بہادری نہ کر دی تو یہ کبھی نہ بچتے۔ ارے یہ پانی ٹیم ورک کے ساتھ لایا جائے گا۔ کوئی پیچھے ہی کھڑے ہو جاؤ، کوئی دعا کرنے والے بن جائے، کوئی تعاون کرنے والے بن جائے، کوئی مدد کرنے والے بن جائے۔ اور تسی سوڑ کے رہا ہوگے، میں کواری بھی بخا دیتی، شادی شدہ بھی بخا دیتی۔ ایک مرد آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ ایمان کی کتاب 9ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں نا، جڑا ساؤل بچ گیا، اے بھی کسی بھی رسی پھڑا نہ بچے، کسی نے کسی وقت میں اس کی رسی پکڑی تھی، ورنہ تو اس دن کام ہو جانا سی، ساری رات پہرے دار کھڑے، بلکہ مجھے یاد نہیں، بائبل میں میرے خیال کچھ دنوں کا بھی ذکر ہے، کہنے انہوں چھڑنا نہیں، انہوں مار کے سانا ہے، بلکہ یہ کہتا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نہیں چھڑنا۔ آپ کس میں سے ہو؟ خدمت ختم کرنے والوں میں سے تو نہیں، ساؤل کو مارنے والوں میں سے تو نہیں، خدا یسوع کے جاسوسوں اس کی بادشاہی کے آپ منکر ختم کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ساری رات وہ قسم کھائی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو دیکھیے کیا ہوا، ایمان 9:25 پڑھیے۔ لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر ٹوکرے میں بٹھایا، دیوار سے لٹکایا، سوکھا کم سی، شاگردوں نے اس رسی کو پکڑا، تے پہرے دار پیچھے سن قسم کھا کے کہتے انہوں مارنا ہے، لیکن جنہوں نے خدمت کے رسے تھامے تھے، ارے پولوس کی ایک بڑی خدمت کے پیچھے یہ رسے والے تھے، اور انہوں نے اس مددگار ثابت ہوئے، اس کہن زدہ دنیا میں، اس خطرے میں، دمشق کی دیوار پر سے ٹوکری میں رکھ کر نیچے اتارا۔ ان تمام مددگاروں نے صرف ایک کام کیا، رسی تھام کے رکھی۔ آپ رسی تھامیے خدمت کی، اور خدمت کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ ان سبوں نے اپنے ہاتھ میں مستقبل کی تاریخ تھامی ہوئی تھی، مستقبل کے خادم تھامے